अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नॉवल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अपनापन, रिटन बाय राशिदा रिफ़त। ये घर अब रहने के काबिल ही नहीं रहा है। अंसा कल शाम से ये फ़िक्रा बिला मुबालगा 24 बार कह चुकी थी। ये और बात थी कि घर के किसी भी फ़र्द ने इससे इस काबिल एतराज़ फ़िक्रे के बारे में दरियाफ़्त नहीं किया था, क्योंकि इस तरह के फ़िक्रे बोलना अंसा साहिबा की फ़ितरत बन चुकी थी। वो इस घर और इस घर में बसने वाले हर फ़र्द से ही तकरीबन हर वक्त ही शाकी रहती थी। उनकी आदतें, उनकी बातें, उसे सब कुछ ही काबिल एतराज़ लगता। अब कल शाम की ही बात थी। पड़ोस में नई आकर बसने वाले ख़ानदान से दो इंतहाई मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन दर्स की महफ़िल का बुलावा देने आ गईं। वो लोग नए घर में शिफ्ट होने के बाद खैर व बरकत के लिए ये महफ़िल मुनक्किद करवा रहे थे। घंटी बजी तो अंजा गेट के करीब ही थी, सो गेट उसी ने खोला। मेहमान ख़वातीन ने तारुफ़ करवाया। अंजा उनसे बहुत तपाक से मिली और फिर उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर अम्मी और दादी को उनकी आमद के मुतल्लिक बताया। शुक्र है कि दादी हफ्ते बाद आज ही नहाई थीं, सो कपड़े भी साफ़ सुथरे थे और दुपट्टा भी हमरंग ही था और बालों की पतली सी चुटियाँ भी गुंदी हुई थी। इतने में दादी उन औरतों के पास जाकर बैठती हैं। अम्मी, आप जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लें। अपना अंगूरी वाला शलवार कमीज़ है ना, वो पहन लें। प्रेस तो है ना? अगर नहीं है तो आप वॉशरूम जाएं, मैं जल्दी से इस्त्री फेर कर आपको पकड़ाती हूँ। जितनी देर में आप मुंह हाथ धोएंगी मैं आपको कपड़े भी पकड़ा दूंगी। उसने जल्दी से माँ को हदायत दी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? पड़ोस से आई दो औरतों से मिलने के लिए मैं अपना नया जोड़ा पहन कर जाऊँ? अम्मी ने उसे हस्बे तौफीक घूरा। वो मज़ीद कुछ कहना ही चाह रही थी कि लेकिन अम्मी ने नौबत ही नहीं आने दी। वो ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ चुकी थी और अंजा ठंडा सांस लेकर रह गई। ज़रा देर में वो कोल्ड ड्रिंक लिए ड्राइंग रूम में गई तो मेहमानों और मेज़बानों में तारुफ़ का मरहला तय हो चुका था और ड्राइंग रूम में कदरे बेतकल्लुफ़ी की फ़िज़ा कायम थी। लेकिन इन नक्सक से तैयार ख़वातीन के सामने अम्मी और दादी कितनी ही आम लग रही थीं। क्या था जो अम्मी बात मान लेती? उसे एक बार फिर से ख्याल आया। अंजा, जाकर चमचे लेकर आ। तूने मेरे गिलास में भी बर्फ़ की इतनी सारी डलियाँ डाल दी हैं। पता भी है ना कि ठंडी बोतल से मेरे दांतों और मसूड़ों में टीस उठने लगती है। दादी ने मेहमान ख़वातीन का लिहाज किए बिना उसे घूरते हुए मुखातिब किया। सिर्फ 3 क्यूब्स ही डाले हैं दादी जान, लेकिन ठीक है, मैं स्पून ला देती हूँ। अंजा ने अपनी दानिस्त में बर्फ़ की डलियों और चमची के मुतबादल लफ्ज़ बोलकर इंतहाई माकूलियत का सबूत दिया था। बस रहने दे, जितनी देर में तू चमची लाएगी ये पिघला भी जाएंगी। दादी ने गिलास में 3 उंगलियां डालकर बर्फ़ के तीनों टुकड़े निकाल कर ट्रे में रख दिए। दादी की इंतहाई नामाकूल हरकत ने अंजा की माकूलियत पर पानी फेर दिया था। उसका जी चाह रहा था कि काश वो भी बर्फ़ की डली होती, पिघल कर ख़त्म हो जाती, शर्मिंदगी से बच तो जाती, मगर ये ख्वाहिश पूरी होने वाली थोड़ी होती है। अच्छा, तो साथ वाले पोर्शन में आपके बड़े बेटे की फ़ैमिली रहती है? मेहमान ख़वातीन ने गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ते हुए दादी को मुखातिब किया। हाँ जी, ये साथ वाला घर मेरे बड़े बेटे का ही घर है। वैसे तो दोनों घरों के अलग अलग दरवाजे सड़क पर ही खुलते हैं, लेकिन सहन के बीच में छोटा सा दरवाज़ा खोल रखा है। समझे, एक ही घर वाला हिसाब है। दादी ने तफसील से बताया। आप लोगों ने भाभी वगैरह को भी बुलावा देना हो तो यही हमारे घर वाले रास्ते से ही चली जाइएगा। उनके मेन गेट की बेल ख़राब है और बाहर जितना मर्ज़ी दरवाज़ा पीट लो, अंदर इतना शोर होता है कि कान पड़ी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। उनका तो दूध वाला भी आज दरवाज़ा बजा कर थक गया, फिर आखिर हमारे घर में ही उनका भी दूध दे गया। अक्सर ही ऐसा होता है। अम्मी ने मुस्कुराकर मेहमान ख़वातीन को बताया। दूध से याद आया, ताहिरा, तूने उनका दूध उन्हें दे भी दिया था या नहीं? भूल चूक से इस्तेमाल तो नहीं कर लिया? भूल चूक से इस्तेमाल कर ले हम और सुबह शगुफ्ता दूध वाले से झगड़ रही हो। दादी ने अम्मी को मुखातिब किया था। हाय अल्लाह अम्मी जी, अच्छा याद दिलाया आपने। मैंने तो दूध की पतीली वैसे ही फ्रिज में रख दी थी, उबाल तक नहीं दिया। सोचा था कि अभी जाकर दे आऊँगी, फिर 2 चक्कर भी लगे लेकिन जहन से ही निकल गया। अम्मी ने सर पर हाथ मारकर याददाश्त को कोसा था। अच्छा जी, हम चलते हैं, बल्कि आप हमें अपने जेठ के घर भी ले जाएं, उन लोगों को भी बुलावा दे दें और हल्का फुल्का सा तारुफ भी हो जाए। मेहमान ख़वातीन उठते हुए बोली। अम्मी या दादी ने उन्हें रस्मन भी मज़ीद बैठने को नहीं कहा था। हाँ जी, ये अंजा ले जाएगी। अम्मी मेहमानों से भी पहले उठ खड़ी हुईं और जिस वक्त अंजा दोनों ख़वातीन के साथ दरमियानी रास्ते
درمیانی دروازے تک پہنچی، امی فریج میں رکھی پتیلی نکال کر چلی آئیں۔ بھابھی سے کہہ دینا کہ چٹکی بھر میٹھا سوڈا ڈال کر ابال لیں، ورنہ کہیں دودھ پھٹ پھٹا ہی نہ جائے۔ امی نے اسے پتیلی تھماتے ہوئے ہدایت کی۔ انزا نے اس بات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ تائی جان کے پورشن میں قدم رکھا تو انزا کا جی چاہا کہ وہ وہیں سے ہی واپس پلٹ جائے۔ برآمدے میں موڑے پر تائی جان بیٹھی تھیں اور ان کے قدموں میں ان کی لاڈلی پوتی حوریہ صاحبہ آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ تائی جان چشمہ لگا کر بہت ارکریزی سے حوریہ کے سر کی جوئیں نکال رہی تھیں، ساتھ ساتھ بہو بیگم کو لتاڑ بھی رہی تھیں، جس کو کبھی بیٹی کے سر سے جوئیں نکالنے کی توفیق ہی نصیب نہ ہوئی۔ تائی جان، یہ ہمارے نئے نیبرز ہیں، انزا نے جلدی سے ان کے قریب جا کر مخاطب کیا۔ ایک لمحے کو تو تائی جان بھی ہڑبڑا کر چکی تھیں۔ کون ہیں؟ انہوں نے انزا کو دوبارہ سے مخاطب کیا۔ اتنے میں ایک خاتون آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے انہیں بتانے لگی تھیں کہ وہ ان کے نئے پڑوسی ہیں۔ تائی جان دونوں عورتوں سے اتفاق سے گلے ملی تھیں۔ انزا جی ہی جی میں دعا کر رہی تھی کہ ان عورتوں کی نظر تائی جان کے انگوٹھوں کے ناخنوں پر نہ پڑے۔ آؤ جی، اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ خیر سے پلاؤ کی دیگ لگوائی ہے؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ اس غیر متعلقہ اور فوری سوال پر انزا سمیت دونوں خواتین بھی حیران رہ گئی تھیں۔ پھر انزا کی عقل نے ہی کام کیا، وہ تائی جان کی غلط فہمی کی وجہ جان گئی تھی۔ یہ ایکچولی تائی جان، اس پتیلی میں آپ لوگوں کا ہی دودھ ہے۔ صبح آپ لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا تو دودھ والا آپ کا دودھ بھی ہمیں ہی دے گیا، اس نے فوراً سے وضاحت کی۔ تائی جان تو یقیناً یہ ہی سمجھی تھیں کہ یہ معزز خواتین پتیلی بھر بھر کر چاول محلے میں بانٹنے نکلی ہیں۔ انزا کی وضاحت سن کر شرمندہ سا ہو کر مسکرا دی۔ امی کہہ رہی تھی کہ وہ دودھ بوائل کرنا بھول گئیں، چٹکی بھر بیکنگ پاؤڈر ڈال کر بوائل کر لیجیے گا، ورنہ کہیں دودھ سپوائل نہ ہو جائے۔ انزا نے مناسب لفظوں میں باقی ہدایت بھی گوش گزار کر دی۔ جا حوریہ، کچن میں اپنی ماں کو دودھ دیا، کہہ دینا کہ ذرا سا میٹھا سوڈا ڈال کر ابال لے گی، ورنہ کہیں دودھ پھٹ پھٹا ہی نہ جائے۔ تائی جان نے انزا کے بوائل اور سپوائل پر ہی پانی پھیر دیا تھا۔ انزا ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ تائی جان نے خواتین کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا اور یہ بات ماننے کی تھی کہ ان کا ڈرائنگ روم انزا وغیرہ کے ڈرائنگ روم کے مقابلے میں زیادہ بڑا اور زیادہ سجا سجایا تھا۔ نرم و ملائم قالین پر قدم رکھنے سے پہلے تائی جان نے اپنے جوتے اتار دیے۔ دوسروں نے بھی ان کی ہی تقلید کی۔ ذرا سی دیر میں نازو بھابھی تواضع کا سامان بھی لے کر آ گئیں۔ حوریہ نے انہیں مہمانوں کے آمد کے متعلق بتا دیا تھا۔ شازیہ بھابھی کسی کام سے ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزریں تو مہمانوں کو دیکھ کر وہ بھی اندر چلی آئیں۔ خوشگوار ماحول میں تعارف کا مرحلہ طے ہوا تھا، لیکن باہر بچوں نے شور مچا رکھا تھا۔ انزا نے ہی ایک بار اٹھ کر انہیں ڈانٹا تھا، پھر واپس اندر آ کر بیٹھ گئی۔ نازو بھابھی کے ہاتھ کے بنے مزیدار شامی کباب کھا کر مزہ ہی آ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر مہمان خواتین اٹھ گئی تھیں۔ جملہ حاضرین کو بھی پرزور طریقے سے ایک بار پھر اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر انہوں نے ڈرائنگ روم سے باہر قدم رکھنا چاہے، لیکن فٹ میٹ پر جوتوں کی ایک جوڑی موجود نہ تھی۔ پہلے تو کسی کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر معزز خواتین ڈرائنگ روم کا دروازہ پار کیوں نہیں کر رہی اور فرش پر ادھر ادھر نظریں کیوں دوڑا رہی ہیں۔ سب سے پہلے انزا ہی معاملے کی تہہ تک پہنچی تھی۔ شازیہ بھابھی، ان کے شوز نہیں مل رہے۔ اس نے قریب کھڑی شازیہ بھابھی کے کان میں سرگوشی کی۔ شازیہ بھابھی نے نازو بھابھی کو اشارے سے بتایا۔ نازو بھابھی نے جھک کر ادھر ادھر دیکھا۔ انزا نے بھی ڈرائنگ روم کے اندر باہر ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن جوتوں کا کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ صوفے کے نیچے دیکھو نازو، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بچے یہاں پہ کھیل رہے تھے، کہیں کسی کی ٹھوکر سے صوفے کے پیچھے ہی نہ چلا گیا ہو۔ تائی جان دور بیٹھی مشورہ دے رہی تھیں۔ بیچاری نازو بھابھی نے گھٹنوں کے بل جھک کر صوفوں کے پیچھے بھی جھانک لیا، لیکن کچھ نہ تھا۔ عجیب صورتحال درپیش تھی۔ شرمندگی سے انزا کا برا حال ہو رہا تھا۔ ہو نہ ہو یہ کسی بچے کی ہی کارستانی ہوگی، اس نے سوچا تھا۔ پھر کسی سے کچھ کہے بنا ہی بچوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ ذرا دیر پہلے یہاں کتنا ہنگامہ برپا کر رکھا تھا اور اب ایسے غائب ہو گئے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس نے پہلے نازو بھابھی کے کمرے میں جھانکا، پھر شازیہ بھابھی کے کمرے میں، لاؤنج، سٹور روم، گرز ہر جگہ جھانک کر وہ اوپری زینہ چڑھی تھی۔ اصفر اوپر سے نیچے آ رہا تھا اور سیڑھیوں کے درمیان میں دونوں کا ٹاکرا ہوا تھا۔ خیریت تو ہے؟
اتنی تیز رفتاری سے سیڑھیاں پھیلاتی کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اچنبھے سے دریافت کیا۔ راستہ چھوڑو اسفر، ہمیں بہت ہی آکورڈ سچویشن درپیش ہے۔ اس نے کس قدر جھنجھلا کر اسفر کو مخاطب کیا تھا۔ کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے نا؟ اسفر اس کے تیور دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ ہونا کیا ہے؟ وہ جو وائٹ پیلس میں نئی فیملی آ کر آباد ہوئی ہے نا، ان کی 2 خواتین ملنے آئی ہیں اور بیٹھے بٹھائے ان کے شوز ڈس اپیئر ہو گئے۔ وہ بتاتے بتاتے روحان سی ہو گئی۔ شوز ڈس اپیئر؟ ایک لمحے کو تو اسفر کچھ سمجھ نہ پایا تھا۔ اوہو بھائی، جوتے غائب ہو گئے۔ اب ہٹو راستے سے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ اسفر ایک طرف ہوا اور وہ تیزی سے باقی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی۔ ٹیرس پر بچہ پارٹی موجود تھی اور توقع کے عین مطابق شازیہ بھابھی کی 2 سالہ فلزا نئی پڑوسن کا جوتا پہنے ہوئے تھی۔ فلزا کو تو وہ کیا ہی کہتی، اس نے حوریہ کو ضرور ڈانٹا تھا۔ فلزا تو نہ سمجھے حوریہ، آپ تو سمجھدار ہو، یہ مہمان آنٹی کے شوز پہن کر یہاں کھیل رہی ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ناراضگی سے بولی۔ انزا پھپھو، کتنے پیارے جوتے ہیں نا؟ حوریہ پر ڈانٹ کا بالکل بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے جوتوں پر ایک توصیفی نگاہ ڈالی۔ انزا نے اسے گھورا اور پھر فلزا کو گود میں اٹھا کر اس کے پیروں سے جوتے نکالے۔ وہ بھاں بھاں کر کے رونا شروع ہو گئی اور انزا کے پاس کم سے کم اسے چپ کروانے کا وقت نہ تھا۔ وہ برق رفتاری سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ نیچے جملہ خواتین اسی طرح کھڑی تھیں اور صرف نازو بھابھی ہی ادھر ادھر جھانک تانک کر جوتا تلاش کر رہی تھیں۔ یہ لیجیے، میری چھوٹی بھتیجی پہن کر گئی تھی، انزا نے بے حد شرمندگی سے آگاہ کرتے ہوئے جوتے معزز مہمان کے قدموں کے قریب رکھے۔ شازیہ بھابھی قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ فلزا کا یہ کارنامہ ہے نا؟ میں بھی اتنی دیر سے یہی سوچ رہی تھی کہ فلزا نظر نہیں آ رہی، وہ جوتا پہن کر اوپر نہ چلی گئی ہو۔ اللہ جانے دوسروں کے جوتے پہن کر اسے کیا مزہ آتا ہے۔ شازیہ بھابھی لاڈلی کے کارنامے پر بجائے شرمندہ ہونے کے محظوظ ہو رہی تھیں۔ ڈٹائی کا یہ عالم تھا کہ جوتے کی گمشدگی پر فلزا کے ملوث ہونے کا یقین تھا، پھر بھی اپنی جگہ سے ہل کر بیٹی کو ڈھونڈنے کی زحمت تک نہ کی۔ بہرحال مہمان خواتین رخصت ہوئیں تو انزا بھی اپنے پورشن میں چلی آئی، لیکن اس کا مزاج بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ گھر والوں میں سے کسی کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اس کے بگڑے موڈ کی وجہ دریافت کرتے۔ ویسے بھی اس کا مزاج اکثر و بیشتر کسی نہ کسی بات پر بگڑا ہی رہتا تھا۔ صرف اسفر تھا جو انزا کی پرواہ کرتا تھا اور اس کے بگڑے موڈ کو درست کرنے کی کوشش بھی۔ وہ خود اپنے جی کا بوجھ صرف اسفر کے سامنے ہی ہلکا کرتی تھی۔ لوگوں کی فیملیز کتنی کلچرڈ اور ویل مینرڈ ہوتی ہیں نا، ایک ہماری فیملی ہے، مینرز چھو کے بھی نہیں گزرتے، اپنے حال میں مست مگن ہی رہتے ہیں، لوگوں سے انٹریکشن کا سلیقہ ہی نہیں۔ وہ اپنی مخصوص گلابی اردو میں اسفر سے دکھڑا رو رہی تھی۔ اسفر ایک گہرا سانس کھینچ کر بس اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ اس قسم کے احساس کمتری میں انزا کا مبتلا ہونا اسفر کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا کہ اسے اس احساس کمتری کا شکار ہوئے، شاید جب سے اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا اور امیر گھرانوں کی کچھ لڑکیاں اس کی دوستی کے دائرے میں شامل ہوئی تھیں۔ اس نے بہت تیزی سے ان کا اثر قبول کیا تھا۔ سب سے زیادہ تبدیلی اس کے انداز گفتگو میں آئی تھی۔ وہ روزمرہ بول چال میں انگریزی زبان کے بے تکا سے لفظ استعمال کرنے لگی تھی۔ یہ تبدیلی اس کی ذات تک ہی محدود رہتی تو قابل قبول تھا، لیکن انزا کی خواہش تھی کہ سب گھر والے ہی اس کی طرح کلچرڈ اور ویل مینرڈ ہو جائیں۔ گھر والے تعاون پر تیار ہی نہ تھے اور یہ چیز انزا بی بی کی جھنجھلاہٹ میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ گھرانہ ایک تھا اور گھر 2۔ عبدالصمد اور عبدالواحد دونوں سگے بھائی تھے اور اندرون شہر کے ایک محلے میں ان کا آبائی گھر تھا۔ دونوں کی بیویاں رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھیں۔ بچے بڑے ہونے لگے تو گھر چھوٹا پڑ گیا اور کمیٹیاں ڈال کر اور بیویوں کے زیور فروخت کر کے شہر سے باہر بننے والی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ساتھ ساتھ 2 پلاٹ خرید کر گھر تعمیر کروا لیے۔ یہ فیصلہ بہت ہی دانش مندانہ ثابت ہوا، کیونکہ آنے والے وقتوں میں زمینوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی تھیں۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی شہر سے باہر تھی، لیکن پھلتے پھولتے شہر نے جلد ہی اس کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔ بیویوں کے زیور بھی دوبارہ بن چکے تھے اور کمیٹیاں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ قرض چکائے گئے تھے اور اب شہر کے مہنگے ترین علاقے میں دونوں بھائیوں کے اپنے ذاتی مکان تھے۔ عبدالصمد صاحب کے 4 بچے تھے۔
سب سے بڑی بیٹی فرزانہ جو شادی کے بعد میاں کے ساتھ کویت جا پہنچی تھی۔ اکبر، انصر اور اصفر 3 بیٹوں میں سے 2 خیر سے شادی شدہ تھے، بلکہ اکبر بھائی کی شادی کو تو ایک زمانہ ہو چکا تھا۔ اب خیر سے ان کے 5 بچے تھے۔ نازو بھابی ان کی شریک حیات بھلی مانس خواتین تھیں، ملنسار تھیں، بامروت اور مہمان نواز بھی۔ اکبر بھائی سے چھوٹے انصر بھائی تھے اور ان کی زوجہ محترمہ شازیہ بھابی تھیں۔ سستی، کاہلی اور ہڈ حرابی میں دور دور تک ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ انہوں نے صرف بچے ہی پیدا کرنے میں تیزی دکھائی تھی۔ شادی کے 5 سال بعد ان کے ماشاءاللہ سے 4 بچے تھے۔ فضہ اور طیب جڑواں تھے، ورنہ شاید ان کا سکور 3 ہوتا۔ انصر سے چھوٹا اصفر تھا، جو اکثر اپنے گھر کے شور شرابے سے تنگ آ کر چچا کے گھر آ جاتا تھا۔ عبدالواحد کے گھر میں بڑے بھائی کے گھر کی نسبت ذرا سکون تھا۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی عارفہ تھی، جو 2 سال پہلے ہی عارفہ کی شادی ہو چکی تھی اور اس کا سسرال بھی اسی شہر میں تھا۔ عارفہ سے چھوٹی انزا بی اے کی اسٹوڈنٹ تھی۔ نعمان سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ پڑھائی سے زیادہ کھیل کود میں دلچسپی لیتا تھا اور کالونی کی کرکٹ ٹیم کا کپتان، فٹ بال ٹیم کا نائب کپتان اور ہاکی کا بہترین کھلاڑی تھا۔ ٹورنامنٹس کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر رہتا تھا اور گھر پر ہوتا تو امی اور ابو سے پڑھائی میں لاپرواہی برتنے پر ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے۔ دادی کا وہ سب سے چھوٹا اور لاڈلا پوتا تھا، بلکہ سمجھو کہ اس میں دادی کی جان تھی۔ جب بیٹا اور بہو ان کے لاڈلے کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہوتے تو کچھ دیر تو دادی خاموشی سے برداشت کرتی، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ دراز ہونے پر دادی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ وہ نہایت جلالی انداز میں عبدالواحد کو ان کے لڑکپن اور جوانی کے قصے بتاتی، یاد کرواتی کہ میٹرک اور ایف اے میں 2 بار فیل ہونے والا ان کا بیٹا اپنے بیٹے کے گزارے لائق نمبروں پر بھی صبر و شکر کیوں نہیں کرتا۔ نعمان نے باپ کی طرح کسی کلاس میں 2 سال تو نہیں لگائے تھے نا؟ دادی لاڈلے پوتے کی حمایت میں کھم ٹھوک کر میدان میں اترتی تو عبدالواحد کو خاموشی اختیار کرنا پڑتی۔ طاہرہ کے ویسے تو ساس سے مثالی تعلقات تھے، لیکن اکلوتے بیٹے کو ملنے والی دادی کی بے جا حمایت پر انہیں خوب غصہ آتا۔ بیچارگی کی انتہا یہ تھی کہ وہ اس غصے کا اظہار بھی نہ کر سکتی تھیں، بس خفگی سے منہ پھلائے گھر کے کام نپٹاتی رہتیں۔ صرف انزا تھی جو دادی کو ان کی غلط روش پر ٹوکتی تھی۔ آپ نومی کی اتنی سائیڈ مت لیا کریں دادی، ایسے تو آپ اسے اسپوائل کر دیں گی۔ وہ میرا پوتا ہے، کوئی مرغی کا انڈا نہیں ہے، میں کیوں کرنے لگی اسے بوائل تو میرا خون ہوتا ہے۔ تیرے ماں باپ کی باتیں سن کر ہر وقت بچے کے پیچھے لٹ لے کر پڑے رہتے ہیں۔ انزا دادی سے تو مزید بحث نہ کرتی، لیکن اصفر کے سامنے دکھڑا ضرور ہوتی۔ دادی بہت ہی اریٹیٹنگ ہوتی جا رہی ہیں اصفر، سمجھ بھی نہیں آتا کہ انہیں کیسے ٹیکل کیا جائے۔ دادی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بتا کیا ہوتی جا رہی ہے دادی؟ دادی جانے ایک دم سے کہاں سے نمودار ہوئی تھیں اور اب کڑے تیوروں سے استفسار کر رہی تھیں۔ انزا کا مطلب تھا دادی جان کہ آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید شفیق، مہربان اور رحم دل ہوتی جا رہی ہیں۔ انزا کے فخر چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اصفر نے بات سنبھالنی چاہی۔ مجھے خوب پتہ ہے انزا کا مطلب یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ دادی ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کٹخنی ہوتی جا رہی ہیں۔ دادی چمک کر بولی تھیں۔ اصفر اس بار اپنا کہکا نہ روک پایا تھا۔ اریٹیٹنگ کیا کمال کا ترجمہ کیا تھا دادی نے۔ وہ جی بھر کر محظوظ ہوا۔ انزا اس پر ایک خفگی بھری نظر ڈال کر وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ اصفر ایک ٹھنڈا سانس لے کر رہ گیا۔ دادی سمیت دونوں گھرانوں کے بڑوں کی یہ خواہش تھی کہ مناسب وقت آنے پر انزا کو اصفر کی زندگی کا حصہ بنا دیا جائے۔ اصفر اپنے بڑوں کی اس خواہش سے لاعلم نہ تھا، نہ ہی اسے اس خواہش کی تکمیل پر کوئی اعتراض تھا۔ اس میں اور انزا میں چند ہی سالوں کا فرق تھا اور بچپن سے ہی دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست بھی تھے۔ وقت گزرنے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دوستی چاہت اور گہری محبت کا روپ دھار چکی تھی۔ اصفر کو کبھی لگتا کہ محبت کی اس راہ گزر پر وہ تنہا نہیں ہے تو کبھی وہم ستاتا کہ یہ محبت محض یک طرفہ ہی محبت ہے۔ خاص طور پر آج کل انزا کا رویہ اصفر کے خدشات کی تائید کر رہا تھا۔ اسے اس گھر اور اس میں بسنے والوں سے بہت شکایتیں تھیں۔ وہ ہر وقت ہی کسی نہ کسی بات پر خفا ہی ہوتی رہتی۔ اصفر کو اگر انزا عزیز تھی تو اسے اس کی خواہشات کا بھی احترام تھا۔ انزا اپنی سہیلیوں کے جن گھرانوں کو آئیڈیالائز کرتی تھی، اگر ویسی ہی کوئی سلجھی ہوئی فیملی انزا کی طلبگار بن کر آتی تو اصفر اپنی چاہت سے خود ہی دستبردار ہو جاتا۔
اس نے اپنے ماں باپ سے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ انزا کی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے دونوں کے رشتے کی کوئی بات بھی نہ چھیڑی جائے۔ اسے انزا سے بے حد محبت تھی، لیکن بیوی کے روپ میں اسے ایسی انزا نہیں چاہیے تھی جو ہر وقت ہی اپنی قسمت سے شاکی رہے۔ انزا کو اس کی شادی کی صورت میں کوئی سمجھوتا کرنا پڑے، یہ اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ وہ محبت کی راہ کا مسافر تھا اور محبت کے بدلے میں محبت کا ہی طلبگار تھا۔ اب تقدیر نے اس کے لیے کیا لکھ رکھا تھا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتاتا۔ نازو بھابھی کے ساتھ وہ پڑوس میں درس کی محفل میں شریک ہونے چلی گئی تھی۔ یہ شاندار سا گھر، جس کو انزا نے خود ہی وائٹ پیلس کا نام دے رکھا تھا، ہمیشہ ہی اسے عجیب سے سحر میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ویسے تو اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے سبھی گھر سوائے ان 2 گھروں کے بہت ہی شاندار تھے، لیکن وائٹ پیلس کی تو بات ہی الگ تھی۔ وسیع رقبے پر پھیلا یہ گھر اپنے منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے بہت ہی شاندار دکھائی دیتا تھا، لیکن اس بڑے سے گھر میں 2 پراسرار سے بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے۔ دونوں کے دونوں بہت ہی چڑچڑے تھے۔ آس پڑوس میں سے کسی کا ان کے ہاں آنا جانا بھی نہیں تھا۔ ان کے 4-5 بچے تھے جو سب کے سبھی امریکہ کینیڈا بستے تھے۔ شاید اولاد کی جدائی نے انہیں اتنا رنج اور چڑچڑا بنا دیا تھا۔ پھر بابا جی کا انتقال ہو گیا تو ماں کو بیٹی اپنے ساتھ ہی کینیڈا لے گئی۔ وہ گھر جو والدین نے بہت ہی محبت اور چاہت سے اولاد کے رہنے کے لیے بنوایا تھا، اونے پونے داموں فروخت کر دیا گیا۔ خیر یہ اونے پونے دام بھی اتنے زیادہ تھے کہ انزا نے سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب وائٹ پیلس میں جو فیملی آ کر آباد ہوئی تھی وہ بہت ہی زیادہ ملنسار لوگ تھے۔ 2 آنٹیاں جو درس کا بلاوا دینے آئی تھیں، انزا ان سے تو متاثر ہوئی ہی تھی، ان کے گھر جا کر مزید متاثر ہو گئی۔ یہ انتہائی امیر کبیر، تعلیم یافتہ اور ماڈرن سی فیملی تھی۔ اتنی دولت اور امارات کے باوجود بھی نخرہ نام کو نہ تھا، اور جن 2 آنٹیوں سے پہلے تعارف ہو چکا تھا وہ آپس میں دیورانی جٹھانی تھیں۔ نازمہ آنٹی جٹھانی تھیں۔ ان کے 3 بچے تھے اور تینوں کے تینوں ہی ڈاکٹر تھے۔ سحر انگیز پرسنالٹی کا مالک ڈاکٹر عمر، جس کی بیوی بھی اتنی ہی زیادہ پیاری اور ماڈرن تھی۔ دوسرے نمبر والا ڈاکٹر شاہ زیب، جو خوبصورتی میں بھائی سے کسی طور بھی کم نہ تھا، اور سب سے چھوٹی ماہنور جو MBBS کے فائنل ایئر میں تھی۔ فردوس آنٹی کی دونوں بیٹیاں شادی شدہ تھیں اور وہ بھی آج کی تقریب میں موجود تھیں۔ ویسے تو افراد خانہ سب مہمانوں سے ہی پرتپاک انداز میں ملے تھے، لیکن انزا اور نازو بھابھی چونکہ بالکل ہی پڑوس سے آئے تھے، اس لیے انہیں خصوصی پروٹوکول ملا تھا۔ نازمہ آنٹی نے پورا گھر گھما پھرا کر دکھایا تھا اور ماہنور بھی خاصی دیر انزا کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ وہ بہت ہی زیادہ ہنس مکھ لڑکی تھی، انزا کو بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ گھر واپس آ کر اس کی زبان پر وائٹ پیلس کے مکینوں کا ہی تذکرہ رہا تھا۔ باقی سب نے تو یہ تذکرہ سرسری انداز میں سنا تھا، صرف اصفر تھا جس نے پوری توجہ اور دل جمی سے یہ تذکرہ اور تبصرہ سنا تھا۔ سچ اصفر میں بتا نہیں سکتی کہ کتنے کلچرڈ اور ویل مینرڈ لوگ تھے، اور نازمہ آنٹی کے تینوں بچے، تینوں کی پرسنالٹی بھی دیکھنے کے لائق تھی اور شکل و صورت بھی۔ ماہنور تو چلو لڑکی ہے اور آج کل کی لڑکیوں کی خوبصورتی کا پالرڈز کی مرہونہ منت ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر شاہ زیب بالکل ہمارے رسالوں کے ہیرو لگ رہے تھے۔ اصفر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکر ہے کہ ایک ہیرو شادی شدہ اور دوسرا منگنی شدہ تھا۔ اصلی ہیرو کے لیے قابل اطمینان بات بس یہی تھی۔ کاش ہماری بھی اتنی ہی پڑھی لکھی اور ماڈرن فیملی ہوتی۔ ہماری فیملی کی تو اگلی پچھلی 7 پشتوں میں بھی کوئی ڈاکٹر نہیں، اور نازمہ آنٹی کے شوہر بھی ڈاکٹر اور تینوں بچے بھی ڈاکٹر۔ کتنی خوش قسمت فیملی ہے نا۔ گفتگو کے آغاز پر وہ جتنی زیادہ پرجوش ہو رہی تھی، اب چہرہ بالکل ہی لٹک گیا تھا۔ اس طرح کے موازنے کرنا اس کی پرانی عادت تھی۔ اصفر ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ اگلی پچھلی 7 پشتوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اپنے پردادا کے بارے میں ضرور پتہ ہے کہ کتنے نامی گرامی حکیم تھے۔ دادی بتاتی ہیں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ شفا دے رکھی تھی کہ دور دراز سے بھی لوگ ان سے علاج کروانے آتے تھے۔ وہ بہت ہی دیندار اور متقی شخص تھے، حکمت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دین کی باتیں بھی بتاتے تھے۔ اصفر نے اسے نرمی سے ٹوکا تھا۔ یہ باتیں انزا کے لیے نئی نہ تھیں، کیونکہ دادی جب بھی اپنی ماضی کے قصے سناتی تو اپنے مرحوم سسر کی حکمت اور ان کے تقویٰ اور بزرگی کے قصے بہت ہی جذب سے سناتی تھیں۔ اگر ہمارے دادا پردادا نامی گرامی ڈاکٹر ہوتے تو بات تھی، انزا متاثر ہوئے بنا ہی بولی۔ دادا نانا کے ڈاکٹر نہ ہونے کا غم ستا رہا ہے، اور خود جو FSC کے انٹری ٹیسٹ میں شاندار طریقے سے فیل ہوئی تھیں، اگر محنت کر لیتی تو آج کسی میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہوتی، ہمیں بھی کچھ فخر کرنے کا موقع مل جاتا۔ اس بار اصفر نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ انزا سے کوئی جواب بھی نہ بن پڑا تھا اور وہ بنا کچھ بولے ہی منہ پھلائے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اصفر ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا تھا۔ وائٹ پیلس والی ماہنور ایک شام انزا سے ملنے پہنچ گئی۔ انزا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔
تم تو دوبارہ ہمارے گھر آئی ہی نہیں۔ میں نے سوچا کہ آج میں خود ہی جا کر ملاتی ہوں۔ وہ کس اپنائیت سے شکوہ کر رہی تھی۔ وہ بس میں سوچتی تھی کہ آپ مصروف ہوتی ہوں گی، آپ کی پڑھائی بھی تو بہت ٹف ہے نا۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی مصروفیت کا عذر تراشتی، اس نے ماہنور کے مصروف ہونے کا ذکر کیا۔ ارے نہیں یار، میری پڑھائی اتنی ٹف کہاں، میرے 2 ماموں ہمارے میڈیکل کالج میں ہی پڑھاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے مجھے کم سے کم پڑھائی کی تو کوئی بھی ٹینشن نہیں۔ ماہنور کھلکھلائی تھی اور انزا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ مزید کیا بولے، بس مسکرا کر ہی رہ گئی۔ اچھا سنو، تم فارغ ہو تو میرے ساتھ قریبی شاپنگ مال تک چل سکتی ہو، مجھے کچھ ضروری چیزیں خریدنی ہیں، لیکن ساتھ جانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر مما کو تمہارا خیال آیا تو انہوں نے کہا کہ تم سے پوچھ لوں، اگر تم ذرا دیر کو میرے ساتھ چلو تو۔ ماہنور اب اصل بات کی جانب آئی تھی۔ اب تو کافی شام ہو رہی ہے، پتہ نہیں دادی اجازت بھی دیں گی یا نہیں۔ انزا کے لیے بہانہ بنانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اتنے میں دادی بھی وہاں آ نکلی تھی۔ ماہنور نے پہلے تو دادی سے سلام دعا کی تھی، پھر انزا کو ساتھ لے جانے کی اجازت بھی طلب کر لی۔ دادی اس کے منہ پر کیسے انکار کرتی، بدل نخواستہ انہیں اجازت دینی ہی پڑی۔ انزا خوشی خوشی ماہنور کے ساتھ چلی گئی۔ یہ اور بات تھی کہ گھر واپس آنے کے بعد دادی سے خوب ڈانٹ پڑی تھی۔ مجھے لڑکیوں کا یوں اس طرح سے پھرنا پسند نہیں ہے۔ پھر اس کے گھر میں ماں ہے، باوج ہے، تائی ہے، جمعہ 8 دن ہوئے نہیں انہیں یہاں آئے اور ہماری بچی اور ہماری بیٹی سے بہناپا بھی گانٹ لیا۔ آئندہ آئے تو خود ہی بہانہ بنا کر انکار کر دینا، دادی سے اجازت لینے کی بات مت کرنا۔ دادی نے خوب ہی دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ ایسی بات تھی تو آپ کو پرمیشن دینی ہی نہیں چاہیے تھی، پرمیشن خود دی، بلیم مجھے کر رہی ہیں۔ انزا کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ دادی صحیح کہہ رہی ہیں انزا، آئندہ یوں منہ اٹھا کر کسی کے بھی ساتھ جانے کی ضرورت نہیں۔ امی نے بھی اسے لتاڑنا ضروری سمجھا تھا۔ انزا کے منہ کے زاویے تو بگڑے مگر اس بار اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ 4 دن بعد ہی ماہنور دوبارہ چلی آئی تھی۔ اس بار وہ اپنی سالگرہ کا بلاوا دینے آئی تھی۔ اے بیٹی، سالگرہ تو بچوں کی منائی جاتی ہے۔ جب وہ انزا کے ساتھ بیٹھ کے اپنی برتھ ڈے پارٹی میں شمولیت کے لیے اصرار کر رہی تھی تو دادی اعتراض کیے بغیر نہ رہ سکی۔ دادی جان، میں اپنے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہی تو ہوں، انزا کے ساتھ آپ بھی آئیے گا، پھر دیکھیے گا کہ کتنی دھوم دھام سے میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ ماہنور نے دادی کو بھی خوش دلی سے مدعو کیا۔ ہمیں تو معاف رکھو بچی، انزا ہی آ جائے گی۔ طبیعت پر جبر کر کے دادی کو ایک بار پھر انزا کو اجازت دینا پڑی تھی۔ انزا کی تو دلی مراد ہی پوری ہو گئی تھی۔ اگلے دن خوب نقصک سے تیار ہو کر وہ ماہنور کی سالگرہ میں شرکت کرنے پہنچ گئی۔ وائٹ پیلس کی وسیع و عریض لان میں شاندار برتھ ڈے پارٹی منانے کا اہتمام اور انتظام کیا گیا تھا۔ مہمان بہت زیادہ نہ تھے، لیکن انزا کی توقع کے مطابق افسانوں کا سا ماحول تھا۔ ملازم لوگوں کو مشروبات پیش کر رہے تھے، بیٹھنے کا بہت اچھا انتظام تھا، لیکن فی الحال لوگ ٹولیوں میں کھڑے ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ آف وائٹ اسٹائلش سی میکسی میں ماہنور بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ تقریب میں موجود تقریباً تمام خواتین نے ڈیزائنرز ملبوسات پہنے ہوئے تھے۔ نازو بھابی کے ہاتھ کا سلا ہوا سوٹ جو آج سے پہلے انزا کو بہترین لگا کرتا تھا، آج اسے پہن کر وہ عجیب سا احساس کمتری محسوس کر رہی تھی۔ واؤ انزا، تم آج کتنی انوسینٹ، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ماہنور کی بے ساختہ تعریف بھی انزا کو مبالغہ آمیز لگی، مگر لبوں پر مسکراہٹ سجانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ آنٹی وغیرہ نظر نہیں آ رہے؟ اس نے ماہنور سے اس کی تائی کے متعلق استفسار کیا۔ ہمارے فنکشنز میں وہ دل پر بھاری پتھر رکھ کر ہی شریک ہوتی ہیں، بہرحال ابھی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ نمودار ہو جائیں گی۔ ماہنور کا استہزائیہ لہجہ انزا کو اچنبھے میں مبتلا کر گیا تھا۔ آج کل تو بیچاری تائی جان وغیرہ کے گھر ویسے بھی صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ رانیہ آپی کے ہسبینڈ نے اپنی سیکرٹری سے شادی کر لی ہے۔ ابھی ہم لوگوں سے تو بات چھپائی جا رہی ہے، لیکن ایسی باتیں چھپ تھوڑا سکتی ہیں۔ بیچاری رانیہ آپی اگر اپنی بد مزاجی پر قابو پا لیتی تو کیوں یہ دن دیکھنا پڑتا۔ ماہنور نے اپنے خاندان کے ایک غمگین مسئلے پر کتنے مزے سے انزا کے سامنے تبصرہ کر دیا تھا۔ اپنی کزن کے لیے اس کے لہجے میں کوئی ہمدردی بھی نہ تھی، بلکہ اس نے تو لطف لیتے ہوئے یہ سب کچھ بتایا تھا۔ انزا خاموش ہی رہی، مگر اسے دل ہی دل میں افسوس ضرور ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں واقعی آنٹی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ گھر کے رہائشی حصے سے نکل کر لان میں پہنچ گئی تھیں۔ تینوں ماں بیٹیوں نے ماہنور کو لپٹا چمٹا کر خوب پیار بھی کیا تھا اور تحفے بھی دیے تھے۔ ماہنور نے بھی خوب ہنستے مسکراتے ہوئے ان کے گال پر بوسے دیتے ہوئے تحفے وصول کیے تھے۔ اس وقت تائی کی فیملی سے اس کے تعلقات بہت ہی زیادہ مثالی لگ رہے تھے۔
انزا کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ذرا دیر پہلے کیے گئے تبصروں کو حقیقی سمجھے یا پھر گرم جوشی کے اس مظاہرے کو۔ پتہ نہیں کیوں اسے باقی کی تقریب میں مزہ نہ آیا تھا۔ سب کچھ مصنوعی سا لگ رہا تھا۔ کیک کٹنے کے فوراً بعد ہی وہ واپس چلی گئی تھی۔ پہلا ٹکراؤ اصفر سے ہوا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں انزا۔ پہلے بازار سے امی کو سودا صرف لا کر دیا، پھر دادی نے اپنی دوا منگوانے کے لیے بازار دوڑایا۔ واپس آئے تو چچی جان نے ایک بار پھر یوٹیلیٹی اسٹور تک دوڑایا تھا۔ سچ اب بالکل بھی ہمت نہیں۔ تمہاری فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی کا احوال کل نہ سن لوں؟ وہ لجاجت بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ انزا کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ ایسا کچھ خاص احوال نہیں جو میں تمہیں تفصیل بتاؤں۔ ذرا دیر کو دادی کے پاس بیٹھو، میں چینج کر کے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مجھے بھی چائے کی طلب ہے اور تمہاری بھی تھکن اتر جائے گی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ وائٹ پیلس کی ایک پارٹی اٹینڈ کر کے آئی تھی اور اس کے پاس سنانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اصفر اگر حیران ہوا تو یہ حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ وہ کالج سے گھر لوٹی تو عارفہ آپی کو دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ ایک ہی شہر میں میکہ اور سسرال ہونے کے باوجود بھی بہت دنوں بعد گھر کا چکر لگاتی تھی۔ آپ کے آنے کا پروگرام تھا تو پہلے بتا دیتی، میں آج کالج سے چھٹی کر لیتی آپی، وہ عارفہ آپی سے لپٹتے ہوئے بولی تھی۔ بس صبح اچانک پروگرام بن گیا، خالد آفس جاتے ہوئے مجھے یہاں چھوڑ گئے، انہوں نے مسکرا کر بتایا۔ ٹھیک ہے، آفس جاتے ہوئے چھوڑ دیا، لیکن آفس سے واپسی پر آپ کو ساتھ لے جانے کی مت سوچیں، کم سے کم 2 دن تک تو آپ نے ہمارے پاس رکنا ہے۔ اس نے پیار بھری دھونس جمائی۔ عارفہ آپی محض مسکرا دی تھیں۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی بچے کی احمقانہ بات پر مسکرایا جاتا ہے۔ کیوں ایسے کیوں ہنسی آپ؟ میں نے کوئی احمقانہ بات کی ہے کیا؟ کتنے ماہ ہو گئے آپ کو ہمارے پاس ایک بھی رات رکے ہوئے؟ چند گھنٹوں کے لیے آتی ہیں اور وہ بھی اتنے بہت سے دنوں بعد۔ اچھا باتیں ساتھ ہی اپنی بہن کا دماغ مت چاٹو، باورچی خانے میں جا کر ماں کا ہاتھ بٹاؤ، پتہ نہیں وہ آج کیا کچھ بنانے لگ گئی ہے، کب سے باورچی خانے میں ہی ہے۔ دادی کے ٹوکنے پر انزا مسکرا کر سر ہلاتے آگے بڑھ گئی۔ عارفہ آپی جب آتی تھیں تو اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ ایک ہی دن میں ان کے سارے پسندیدہ پکوان بنا کر انہیں کھلا دیں۔ عارفہ آپی ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتی تو زبردستی انہیں کچن سے باہر بھیج دیتی۔ ماؤں کی محبت کے عجب ہی انداز ہوتے ہیں۔ انزا جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے کچن میں امی کی مدد کرنے چلی گئی۔ کھانے کی تیاری اختتامی مراحل میں ہی تھی اور جب یہ پرتکلف کھانا ڈٹ کر کھایا تو نیند سے آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ کب عارفہ آپی سے گپ شپ لگاتی وہ نیند کی وادی میں اتری، پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھ کھلی تو دادی اور امی عصر کے بعد کی تسبیحات میں مشغول تھیں، جبکہ عارفہ آپی نظر نہیں آئیں۔ وہ یقیناً تائی جان وغیرہ کی طرف گئی تھیں۔ انزا نے بھی وہیں کا رخ کیا۔ حسب توقع عارفہ آپی تائی جان کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ نازو بھابھی بھی وہیں بیٹھی تھیں۔ عارفہ آپی کی بھیگی پلکیں اور تائی جان کا فکر مندانہ چہرہ۔ انزا سمجھ گئی تھی کہ سسرالی مسئلے مسائل پر بات چیت ہو رہی ہے۔ عارفہ آپی کا سسرال کم و بیش ایک روایتی سسرال تھا۔ اکھڑے بگڑے تیوروں والی ساس اور 3-4 کٹخنی سی نندیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے عارفہ آپی کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب شادی کے 2 سال بعد بھی عارفہ آپی کی گود سونی تھی تو سسرال والوں کے طعنے تشنے بھی بڑھ گئے تھے۔ بیچاری عارفہ آپی میکے آ کر سسرال کے دکھڑے تائی جان کے سامنے ہی روتی تھیں۔ امی ہائپر ٹینشن کی مریضہ تھیں۔ عارفہ آپی زیادہ تر باتوں سے امی کو لا علم بھی رکھا کرتی تھیں۔ پریشانی میں ان کا بی پی بڑھ جاتا تھا۔ شروع میں 1-2 بار آپی نے اپنے دل کی بوجھ کو امی کے سامنے ہلکا کیا تو کئی دن تک امی کی طبیعت بگڑی ہی رہی تھی۔ تب دادی نے ہی بہت پیار اور احسان سے عارفہ آپی کو سمجھایا تھا، تجھے پتہ ہے نا تیری اماں کے اعصاب کس قدر کمزور ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی کتنی ٹینشن لیتی ہے وہ، آئندہ اپنے دکھ سکھ ماں کی بجائے مجھے یا اپنی تائی کو کہہ سناؤ۔ امی کی حالت کے پیش نظر عارفہ آپی نے یہ نصیحت پلو سے باندھ لی تھی۔ اب وہ امی کے سامنے سسرال کی چھوٹی موٹی اور بے ضرر سی غیبتیں ہی کرتی تھیں۔ بڑے مسئلے مسائل یہاں تائی جان کے پاس آ کر بیان کیے جاتے تھے۔ دونوں خواتین ان کی ساس نندوں کو حسب توفیق غائبانہ لتاڑتیں تو عارفہ آپی کو بھی مقدور بھر تھوڑی بہت تسلی دلاسے دے کر اور ان کے آنسو پونچھتیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی منظر چل رہا تھا۔ انزا بوجھل قدموں کے ساتھ ان کے قریب گئی تھی۔ آزمانے میں تو کوئی حرج نہیں عارفہ، اندرون شہر کے بہت مشہور گائنیکولوجسٹ ہیں، شافیہ کی چھوٹی بہن کا بھی وہیں پر علاج ہوا تھا۔ انزا کو آتا دیکھ کر نازو بھابھی کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ یہ مسئلے کنواری بچیوں کے سامنے بیان کرنے والے نہیں تھے، لیکن انزا ڈھیٹ بن کر وہیں بیٹھ گئی تھی۔
آپ اتنی ٹینشن مت لیا کریں آپی، یہ شکر کریں کہ خالد بھائی اتنے لونگ یعنی پیار کرنے والے اور کیئرنگ ہیں۔ جب وہ آپ کے ساتھ ہیں تو ساس نندو کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں۔ اس نے عارفہ آپی کے ہاتھ تھام کر ان کے آنسو صاف کیے۔ جاؤ انزا، ماں کے پاس بیٹھو، کبھی وہ بھی یہاں چلی آئے، میں 2 گھڑی عارفہ کے پاس بیٹھ جاؤں، پھر خالد بھی آنے والا ہوگا۔ اتنے میں دادو چلی آئیں اور آتے کے ساتھ ہی انزا کو وہاں سے ہٹا دیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے واپس اپنے پورشن میں چلی آئی۔ اس بار عارفہ آپی کے پاس بیٹھنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ حسب توقع تھوڑی دیر بعد ہی خالد بھائی آ گئے تھے۔ امی کے بہت اصرار کے باوجود بھی کھانے پر نہ رکے تھے۔ پرتکلف چائے پی کر فوراً ہی عارفہ آپی کو لے کر واپسی چلے گئے۔ انزا دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ بہت دن بعد ماہنور کا چکر لگا تھا۔ انزا نے اس سے اتنے دن کی تاخیر کا سبب نہ پوچھا تھا۔ وہ خود ہی بتانا شروع ہو گئی۔ پچھلے بہت سے دن اتنی ٹینشن میں گزرے انزا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ہم شازیب بھائی کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے اور اچانک سے ہی ان کی منگنی ٹوٹ گئی۔ ماہنور کے بتانے پر انزا کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ جواب میں کیا کہے، کیا پوچھے۔ ماہنور بہت آسانی سے گھر کے غمگین مسئلے اس کے سامنے ہی بیان کر لیتی تھی۔ انزا کو بات کو ردنے کی عادت نہ تھی، اس لیے وہ ایسی باتوں کے جواب میں زیادہ تر خاموش رہنے پر ہی اکتفا کرتی۔ ماہنور خود ہی ساری تفصیل سنا دیتی۔ بہت ماڈرن اور ایڈوانس فیملی تھی اریبہ کی۔ بھائی تو پہلے اس انگیجمنٹ پر راضی ہی نہیں تھے۔ ممی اریبہ کی خوبصورتی پر مر مٹی تھی، لیکن اب ممی کو بھی عقل آ گئی ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ کسی اچھے شریف گھرانے کی گھریلو سی لڑکی کو بہو بناؤں گی۔ ویسے بھی بڑی بھابھی ڈاکٹر ہیں، گھر یا گھر کے کسی بھی مسئلے میں انہیں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں۔ ممی کہتی ہیں کہ میری توبہ جو میں نے دوسری بہو بھی اسی پروفیشن سے متعلق لانے کا سوچا۔ ماہنور بول رہی تھی اور اس بار انزا چاہنے کے باوجود بھی پوچھ نہ پائی کہ آخر اس کے بھائی کی منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی۔ خیر وجہ جاننے سے اسے کوئی ایسا خاص سروکار بھی نہ تھا۔ ماہنور تھوڑی دیر مزید بیٹھ کر چلی گئی۔ جانے سے پہلے اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا کہ تم لوگ فیملی سے باہر شادی کر لیتے ہو؟ انداز سادہ اور بے ضرر سا تھا، لیکن انزا چونک گئی تھی۔ عارفہ آپی کی شادی فیملی سے باہر ہی ہوئی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ اچھا تجربہ نہیں رہا۔ اس نے جو سچ تھا وہ بتا دیا۔ خیر 5 انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی۔ ماہنور معنی خیز سے انداز میں مسکرائی تھی۔ انزا جی میں حیران تو ہوئی مگر چہرہ بے تاثر ہی رکھا۔ ماہنور کے جانے کے بعد اس نے دوبارہ اس کی بات پر غور کیا۔ ماہنور کا معنی خیز سا انداز نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ ویسے بھی فائنل پیپرز سر پر تھے، ادھر ادھر کی سوچوں میں سر کھپانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اللہ کر کے پیپرز ختم ہوئے تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ پڑھائی سے توجہ ہٹی تو اس نے غور کیا کہ گھر والوں کے اطوار کچھ عجیب سے ہی ہیں۔ دادی امی اور تائی اکثر ہی سر جوڑ کر بیٹھتیں۔ پتہ نہیں گفتگو کا موضوع کیا ہوتا، لیکن انزا کو آتے دیکھ کر تینوں اچانک سے خاموش ہو جاتی۔ اصفر وہاں سے گزرتا تو یہ خاموشی ناراضگی میں بدل جاتی۔ امی اب اصفر سے بازار کا کوئی بھی کام نہ کہتی تھیں۔ وہ پوچھتا تب بھی بے رخی سے انکار کر دیتی۔ تمہارے چچا سارا سودا صرف لے آئے ہیں، کچھ منگوانا ہوا تو نعمان سے منگوا لوں گی۔ اصفر دادی کے پاس بیٹھتا تو دادی کو نیند آنے لگتی۔ جب سے دوا بدلی ہے ہر وقت ہی گرودگی چھائی رہتی ہے۔ 2 گھڑی کو سو جاؤں پھر اٹھ کر نماز پڑھوں گی۔ دادی اپنے تخت پر ہی پاؤں پھیلانے کا ارادہ کرتی۔ اصفر جو ابھی ٹھیک سے بیٹھا بھی نہ ہوتا بیچارے کو فوراً سے ہی اٹھنا پڑتا۔ تائی بھی اکثر اس کی شکل دیکھتے ہی ناراضگی سے کچھ بڑبڑانے لگتی۔ آخر تم سے ایسا کیا قصور سرزد ہو گیا ہے اصفر کہ گھر کی ساری ہی خواتین تم سے ناراض ہیں؟ انزا اس سے پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ اصفر کے لبوں پر بڑی بے بس قسم کی پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بنا جواب دیے ہی وہاں سے چلا گیا۔ انزا حیرت سے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ اصل بات کا 2 دن بعد پتہ چلا۔ امی اور تائی جان بازار گئی ہوئی تھیں اور دادی سو رہی تھیں، تبھی ماہنور کی آمد ہوئی۔ تھینک گاڈ گھر میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں، میں تم سے کھل کر بات کر سکوں گی۔ ماہنور نے انزا کے پاس بیٹھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کیسی بات؟ انزا نے تعجب بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ مما اور تائی جان کو یہاں کا چکر لگائے اتنے دن ہو گئے ہیں، کیا ابھی تک تمہارے گھر والے کسی فیصلے پر نہیں پہنچے انزا؟ ماہنور پوچھ رہی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ انزا واقعی کچھ نہ سمجھ پائی تھی۔ اسے تو ماہنور کی ماں اور تائی کے یہاں آنے کا بھی علم نہ تھا۔ انزا کی حیرانی دیکھ کر ماہنور کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سارے قصے سے ناواقف ہے۔ حد ہوتی ہے یار، یعنی تمہارے گھر والوں نے تمہیں کچھ بتایا ہی نہیں؟
ماہنور بد مزاجی ہو گئی۔ مما اور تائی جان شاہ زیب بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لائی تھیں۔ تمہارے گھر والوں نے سوچ کر جواب دینے کا وقت مانگا تھا، اور حیرت ہے کہ اتنے دن ہو گئے اور ان کی سوچ بیچاری ختم نہیں ہو رہی۔ میرے بھائی کا رشتہ نظر انداز کرنے کے قابل تو نہیں؟ کیا کمی ہے شاہ زیب بھائی میں؟ ویل ایجوکیٹڈ، ہینڈسم، ڈیشنگ، اسمارٹ۔ ہمارا تو خیال تھا کہ تم لوگ فوراً سے ہی ہاں کر دو گے، لیکن شاید تمہارے گھر والے اس پروپوزل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ انہوں نے تو تمہیں تک بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ماہنور ناراضگی بھرے انداز میں بولی۔ انزا کے ہکا بکا چہرے پر نظر پڑی تو اندازہ ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی ہے۔ شاید تمہارے پیپرز کی وجہ سے تمہارے گھر والوں نے تمہیں ڈسٹرب نہ کرنا چاہا ہو، لیکن اب تو تمہارے پیپرز بھی ختم ہو گئے۔ 2-4 دن میں ممی پھر سے چکر لگائیں گی۔ آئی ہوپ کہ اس بار انہیں تمہارے گھر والوں کا پازیٹیو رسپانس ہی ملے گا۔ اور ہاں، آنٹی وغیرہ اگر تم سے پوچھیں تو خبردار، جو اس بار تم نے سوچنے کا ٹائم مانگا، فوراً سے ہاں کر دینا۔ میرے بھائی جیسا ڈیشنگ شخص اور کہاں ملے گا تمہیں لڑکی؟ ماہنور نے شوخی بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا، اور انزا مسکرا بھی نہ سکی۔ ماہنور کے جاتے ہی وہ سیدھی تائی جان کے پورشن میں آئی تھی، اور نازو بھابی کچن میں تھیں، اور اس وقت وہی دستیاب تھیں۔ میرے لیے ڈاکٹر شاہ زیب کا پروپوزل آیا ہے نازو بھابی؟ اس نے چھڑتے ہی استفسار کیا۔ نازو بھابی نے ایک نگاہ اس کے خفا چہرے پر ڈالی، پھر چولہے کی آنچ دھیمی کی۔ میرے کمرے میں چلو، ابھی شازیہ بھی آٹا گوندنے کے لیے کچن میں آنے والی ہے، کمرے میں بیٹھ کر تسلی سے بات کرتے ہیں۔ نازو بھابی نے اسے رسانیت بھرے لہجے میں مخاطب کیا۔ وہ اسی الجھے دماغ کے ساتھ نازو بھابی کے بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ ذرا دیر بعد ہی وہ بھی دوپٹے سے گیلے ہاتھ پونچھتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ ہاں، اب بتاؤ کیا ہوا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ سوال تو میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں۔ گھر میں کسی نے بھی مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے اس معاملے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ معاملہ اتنا خاص بھی نہیں، بس ماہنور کی امی اور تائی تمہارے لیے ڈاکٹر شاہ زیب کا رشتہ لائیں۔ دادی تو انہیں فوراً انکار کرنا چاہ رہی تھیں، لیکن چچی جان اور امی کی بامروت طبیعت انہیں فوراً سے منہ پھاڑ کر انکار نہ کر پائیں۔ ٹالنے کے لیے سوچنے کا ٹائم لیا۔ خیر، کرنا تو انہیں انکار ہی تھا، لیکن پھر اصفر آڑے آ گیا۔ کہنے لگا کہ اتنا اچھا رشتہ ہے، بغیر سوچے سمجھے انکار مت کریں۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، سب گھر والے ایک طرف اور اصفر بیچارہ ایک طرف۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ ماہنور کے گھر والوں کو انکار نہ کیا جائے، اور گھر والے اس کے اس موقف کی وجہ سے اس سے سخت ناراض ہیں۔ نازو بھابی نے محتاط انداز میں اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میرے معاملے میں اصفر کو رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ معاملہ میری زندگی کا ہے تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ وہ جھنجھلائی۔ اصفر کہتے ہیں کہ تم بھی ایسی ہی فیملی کا حصہ بننے کی خواہش مند ہو، نازو بھابی نے سادگی بھرے لہجے میں وضاحت کی۔ او مائی گاڈ، پھر اصفر؟ اس کا جی چاہا کہ اپنے سر کے بال نوچ لے۔ اسی لمحے شازیہ بھابی نے کمرے میں جھانکا۔ بھابی، سالن کا چولہا بند کر دوں یا بھی آپ نے سالن بھوننا ہے؟ انہوں نے نازو بھابی کو مخاطب کیا۔ اسی لمحے انزا پر نظر پڑی۔ ارے، انزا بھی آئی ہوئی ہے؟ خیر ہے بھائی، یوں بند کمرے میں کون سی میٹنگ ہو رہی ہے؟ انہوں نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ چچی جان بازار گئی ہیں نا، تو انزا کو کھانا بنانا ہے۔ پوچھنے آئی تھی کہ کڑی میں کتنا بیسن اور کتنا دہی ڈال کر پکانا ہے۔ نازو بھابی نے دیورانی کو کہا۔ کڑی بنا رہی ہو تو 1 پلیٹ مجھے بھی بھجوا دینا، میں ذرا سے چاول خود ہی ابال لوں گی، شازیہ بھابی نے جھٹ فرمائش کی۔ کڑی کا ارادہ بدل گیا شازیہ بھابی، اب مونگ کی دال بنانے کا ارادہ ہے، وہ بھجوا دوں گی، وہ سیدھے سپاٹ انداز میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اسے کیا ہوا؟ موڈ خراب لگ رہا ہے؟ شازیہ بھابی نے حیرت سے جٹھانی کو مخاطب کیا۔ کیا پتہ، ہو ہانڈی تو بھول لوں، کبھی لگ ہی نہ جائے۔ نازو بھابی بھی پھرتی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ شازیہ بھابی حیرت سے کندھے اچکا کر رہ گئیں۔ اگلے دن ہی ماہنور کی تائی تشریف لائی تھیں، اور اس بار ان کے آنے کا مقصد قطعی مختلف تھا۔ انہوں نے رازداری کا وعدہ لے کر ڈاکٹر شاہ زیب کے کرتوتوں سے امی اور دادی وغیرہ کو آگاہ کیا تھا۔ اس روز تو مجھے ماہنور کی ماں کے ساتھ آنا پڑا۔ مروت کے مارے میں انہیں انکار نہ کر پائی، لیکن اتنے دنوں سے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ میں خود بیٹیوں والی ہوں، کسی کی بیٹی کا برا کیسے چاہ سکتی ہوں؟ شاہ زیب کی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں، اسی وجہ سے اس کا پہلا رشتہ بھی ٹوٹا ہے۔ نشہ کرتا ہے، لڑکیوں سے بھی تعلقات ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں آپ کو کیا کچھ بتاؤں؟ آپ شریف لوگ ہیں، بس اسی لیے میری دیورانی نے سوچا کہ ایسے گھر کی لڑکی لے آتے ہیں، دب کر بھی رہے گی اور ان کے بیٹے کو سدھار بھی لے گی۔ میرا کام تھا آپ کو بتانا، آگے آپ کی مرضی۔ بس آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ میرا نام بیچ میں نہ آئے۔
شاہزیب کی تائی 15 منٹ میں ساری ضروری معلومات دے کر رخصت ہو گئی۔ امی، دادی اور تائی ہکا بکا انداز میں بیٹھی رہ گئیں۔ اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم انزا کا رشتہ وہاں کر دیں، دادی قطعی لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہ رسک نہیں لیتے، لیکن دادی مجھے 90% یقین ہے کہ ڈاکٹر شاہزیب کی تائی کی باتیں حقائق پر مبنی نہیں۔ آپ لوگ نہیں جانتے یہ فیملی پالیٹکس کس بلا کا نام ہے۔ سگے رشتہ دار ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف رہتے ہیں۔ مجھے تو ان موصوفہ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں لگتا ہے۔ پہلے دیورانی کے ساتھ رشتہ مانگنے چلی آئیں، اس دن ہمارا شاہزیب کہہ رہی تھیں، کہتے ہوئے ان کا منہ نہیں سوکھ رہا تھا، اور اب ان کے خلاف اتنی بڑی چارج شیٹ لے کر آ گئی ہیں۔ مجھے تو وہ بندہ دیکھنے میں خاصا مہذب اور معقول لگتا ہے۔ اگر آپ لوگ کہیں تو میں اس کے متعلق پوری تحقیق کروا سکتا ہوں۔ میرے دوست کا بہنوئی بھی شاہزیب والے ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے، بلکہ شاہزیب سے تو خاصا سینئر ہے۔ وہ اور میں۔ اصفر کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اسی وقت کمرے میں انزا داخل ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شاہزیب کی تائی کے متعلق بہت مفروضے گھڑ رہے ہو اور خود کو کس کیٹیگری میں شامل کرتے ہو؟ آخر میرا وہاں رشتہ کروانے میں تمہارا کیا مفاد پوشیدہ ہے؟ غصے سے اس کا چہرہ تپ رہا تھا۔ اس نے اصفر پر براہ راست وار کیا تھا۔ اصفر تو اس کے تیور دیکھ کر ہی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ بیٹھو، تم تسلی سے بات کرتے ہیں۔ اس نے اسے دوستانہ لہجے میں مخاطب کیا۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے، تم اتنے دنوں سے امی اور دادی وغیرہ کو کیوں شاہزیب کے رشتے کے لیے قائل کر رہے ہو؟ زندگی میری ہے تو فیصلے کا اختیار بھی مجھے ملنا چاہیے۔ تم کس خوشی میں اس معاملے میں اتنی ایفیشنسی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ وہ کڑے تیوروں سے استفسار کر رہی تھی۔ انزا، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تمیز تہذیب سب بھول گئیں۔ امی نے اسے ڈانٹا۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ گھر کے بچے خود کو عقل کل سمجھ رہے ہیں۔ ایک یہ بیٹا ہے جس نے اتنے دنوں سے ہماری مت مار رکھی ہے۔ اب پوتی صاحبہ بھی کھم ٹھوک کر میدان میں آ گئیں۔ طاہرہ اور شگفتہ، میں تم دونوں سے کہہ رہی ہوں، اب اس معاملے کو مزید مت لٹکاؤ۔ کل شام کو ہی عارفہ اور خالد کو بلاؤ اور گھر گھر میں ہی منگنی کی چھوٹی سی تقریب رکھ لیتے ہیں۔ 3 مہینے بعد فرزانہ آئے گی، پھر شادی کی تاریخ بھی رکھ لیں گے۔ دادی نے سب سے بڑی بیاہی پوتی کا نام لیتے ہوئے سارا پروگرام ہی ترتیب دے لیا۔ انزا ساری فوں فاں بھول کر ہکا بکا دادی کو تکنے لگی۔ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا اماں آپ نے، لیکن کل کی بجائے تقریب جمعے کو رکھ لیتے ہیں۔ مبارک دن ہے، پھر تیاری کے لیے بھی تو تھوڑا سا ٹائم چاہیے نا۔ تائی جان ایک دم سے پرجوش ہو گئی تھیں۔ ہاں بھائی، میں نے تو اپنے بچوں کے نئے کپڑے بھی بنوانے ہیں۔ سب سے چھوٹے چاچو کی منگنی ہے، یہ مذاق ہے کیا؟ نازو بھابھی بھی بشاشت بھرے لہجے میں بولی، اور سب سے چھوٹا چاچو اس وقت غور سے انزا کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا، مگر کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ انزا فوراً ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ گھر میں رونق کا عجب ہی عالم تھا۔ نازو بھابھی کی حوریہ گھر کے سب بچوں کو ڈانس کی پریکٹس کروا رہی تھی۔ گھر میں ہر وقت اونچی آواز میں ڈیک پر گانے چلتے رہتے۔ نازو بھابھی نے سلائی مشین سنبھال لی تھی۔ امی اور تائی جان کے بازاروں کے چکر لگنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ شازیہ بھابھی اس تواتر سے پارلر کے چکر لگا رہی تھی کہ جیسے انزا کی بجائے ان کی منگنی کی تقریب منعقد ہو رہی ہو۔ کچن کا سارا کام عارفہ آپا دیکھ رہی تھیں، اور اسی خوشی کے موقع پر خالد بھائی نے انہیں چند دنوں کے لیے میکے چھوڑ دیا تھا۔ اصفر کے بھی بازار کے خوب ہی چکر لگ رہے تھے، لیکن انزا نے جانے کون سی سلمانی ٹوپی اوڑھ رکھی تھی کہ اصفر کا اس سے آمنا سامنا ہی نہ ہو پا رہا تھا، اور یہ چیز اصفر کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ کر رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے انزا کے موبائل پر میسج بھیجا، اگر تم خوش نہیں ہو تو میں یہ منگنی ابھی بھی رکوا سکتا ہوں۔ میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اگر تم اس رشتے سے مطمئن نہیں ہو تو شوق سے انکار کرو۔ اگر خود میں اس کی ہمت نہیں پاتے تو صاف صاف بتاؤ، پھر میں بندوق چلانے کے لیے اپنا کندھا دینے پر غور کر لوں گی۔ فوراً ہی انزا کا جوابی میسج آیا۔ اصفر میسج پڑھ کر بس دانت بھیج کر رہ گیا تھا۔ نازو بھابھی وائٹ پیلس والوں کو منگنی کا بلاوا دے کر آئی تھیں، اور شاہزیب کا پرپوزل رد ہونے کے باوجود ماہنور کی ممی نے انہیں خوش دلی سے مبارکباد دی تھی۔ البتہ مصروفیت کا عذر کر کے منگنی میں آنے سے معذرت کر لی۔ ماہنور انزا کے لیے منگنی کا تحفہ لے کر شام کو ہی چلی آئی۔ مبارک ہو، پرسوں تمہاری انگیجمنٹ ہے۔ وہ آج انزا کے کمرے میں آ گئی تھی۔ انزا چہرے پر کھیرے ٹماٹر کا ماسک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہنور کو یہ اپنے کمرے میں دیکھ کر تھوڑی سی خفیف ہوئی۔ کمرے کی حالت بھی خاصی ابتر ہو رہی تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ ماہنور کے ہاتھ سے تحفہ لیتے ہوئے وہ بلا وجہ شرمندہ ہوئی۔ ماہنور صرف مسکرا دی۔ وہ چہرہ دھونے واش روم میں گھس گئی۔ میں تو تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی، لیکن تم نے اتنی اہم بات مجھے نہ بتائی۔ تمہارا رشتہ تمہارے کزن سے ہی ہونا تھا تو مجھے تو بتا دیتی۔
ہم خوامخواہ شاہ زیب کا پروپوزل لے کر آئے۔ ماہنور نے شکوہ کر ہی ڈالا۔ ویسے سچ سچ بتاؤ، کہیں ہماری تائی جان نے تو یہاں آ کر ہم لوگوں کے خلاف تمہاری فیملی کے کان تو نہیں بھرے؟ ان کا ٹریک ریکارڈ ہی یہ ہے۔ ان کی میٹ نے بتایا ہے کہ ان کا یہاں کا چکر لگا بھی ہے۔ انزا کو کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر ہی ماہنور نے اگلی بات کر ڈالی تھی۔ ہاں وہ آئی تو تھیں۔ انزا جھوٹ نہ بول پائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ممی کا شک صحیح نکلا، یہ تائی جان کا ہی کارنامہ ہے۔ ایسی چیپ حرکتیں وہ ہی کرتی ہیں۔ شاہ زیب کا پہلا رشتہ بھی انہی کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ یقین کرو انزا، ان کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں، وہ بالکل معمولی باتوں کو بھی بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں۔ ماہنور بلا وجہ صفائی پیش کر رہی تھی۔ شاہ زیب بھائی کی اپنی خواہش تھی کہ وہ کسی سیدھی سادی گھریلو لڑکی سے شادی کریں، بس اسی لیے ہماری نظر تم پر پڑی، ورنہ شاہ زیب بھائی کو رشتوں کی کمی تھوڑی ہے۔ بلکہ ممی تو پریشان بھی تھیں کہ اگر یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو ہمارے تمہارے اسٹیٹس میں فرق کی وجہ سے دنیا خوب باتیں بنائے گی۔ یہ سب باتیں ایک طرف، لیکن تائی جان نے ٹھیک نہیں کیا، میں ممی کو بتاؤں گی۔ نہیں ماہنور، ہم نے تمہاری تائی جان کی باتوں میں آ کر انکار نہیں کیا۔ تم اس ایشو کو لے کر اپنے گھر میں ٹینشن کریٹ مت کرو۔ ہمیں اس سے بھی غرض نہیں کہ ان کی باتیں سچی تھیں یا جھوٹی، لیکن مجھے کسی ایسی فیملی کا حصہ ہی نہیں بننا تھا جس کے ممبرز کے درمیان ایسی ہپوکریسی موجود ہو۔ تمہاری برتھ ڈے میں بھی میں نے نوٹ کیا کہ تم ویسے تو اپنی کزن سے بہت محبت سے ملی، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ان پر طنز کر رہی تھی۔ یہی کام تمہاری تائی جان نے کیا۔ ہماری فیملی سے تو اب تم واقف ہو ہی چکی ہو، پورشن بے شک الگ ہے، لیکن ہم ایک ہی فیملی شمار ہوتے ہیں۔ بس ایک شازیہ بھابھی کی نیچر ہم لوگوں سے سب سے الگ ہے، پھر بھی ہم سب انہیں ٹالریٹ کرتے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ دادی تائی وغیرہ انہیں منہ پر کچھ کہہ لیں، دوسروں کے سامنے ان کا بھرم پھر بھی قائم رکھتی ہیں۔ میں تو اپنی فیملی کے علاوہ کسی اور فیملی کا حصہ بننے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور نہ ہی اصفر کی جگہ کسی اور کا تصور تک کر سکتی ہوں۔ اور جہاں تک تمہاری فیملی کا تعلق ہے تو اسٹیٹس کے فرق کے ساتھ ہماری مینٹل اپروچ میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ انزا نے بھی اس بار صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ماہنور نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ چلو جہاں رہو خوش رہو، میں چلتی ہوں اب۔ وہ پھر رکی نہ تھی، نہ ہی انزا نے رکنے پر اصرار کیا تھا۔ ماہنور کے جانے کے بعد اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اپنا جائزہ لیا۔ طرح طرح کے ٹوٹکوں کے باوجود رنگت میں خاص فرق نہ پڑا تھا۔ کل شازیہ بھابھی کے ساتھ پارلر میں بھی 3 گھنٹے لگا کر آئی تھی، لیکن اصفر کے مقابلے میں رنگت ابھی بھی کم ہی لگ رہی تھی۔ تائی جان کے سارے بچے خوب ہی گورے چٹے تھے۔ اسے منگنی کی تقریب میں اصفر سے زیادہ گورا لگنا ہے۔ اس نے ایک بار پھر تہیہ کیا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرے علم گلم میں سے مطلوبہ بیوٹی پروڈکٹس ڈھونڈنے لگی۔ شکر اللہ کا تم ملی تو صحیح۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دادی کے لیے قہوہ بنا رہی تھی جب اصفر نے اچانک کچن میں چھاپا مارا۔ انزا نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر دار چینی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ابلتے پانی میں ڈالے۔ اس کے چہرے کے تاثرات ہی بتا رہے تھے کہ وہ اس سے کتنی ناراض ہے۔ اصفر گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ ناراض ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں، تڑاک کر کے فوری جواب دیا۔ وجہ؟ کتنی معصومیت سے وجہ جاننا چاہ رہا تھا۔ خود سے پوچھو، وہ مزید سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ میں شاہ زیب کے پروپوزل پر صرف اس لیے گھر والوں کو راضی کر رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ وہ ویسی ہی فیملی ہے جس کو تم آئیڈیالائز کیا کرتی تھی۔ اصفر نے سادہ سے انداز میں وضاحت کی۔ خود سے ہی سارے مفروضے قائم کر لیے۔ انزا کی آنکھیں یکدم سے بھر گئیں۔ میں تمہارے معاملے میں خود غرض نہیں بننا چاہتا تھا۔ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ یہ سب میرے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، لیکن میں تو تمہاری خوشی کے لیے تمہارا کیس لڑ رہا تھا۔ تمہیں ہر وقت اپنی فیملی کے لائف سٹائل سے شکایتیں رہتی تھیں۔ مجھے لگا کہ اپنے خاندان کا حصہ بن کر تم ہمیشہ ناخوش رہو گی۔ وائٹ پیلس تو ویسے بھی ہمیشہ سے تمہارے خوابوں کا محل رہا ہے۔ مجھے لگا کہ تم وہاں، مجھے لگا میرے کان پک گئے ہیں یہ سن کر۔ تم اپنے مفروضوں پر میری زندگی داؤ پر لگا رہے تھے۔ میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی کہ تائی جان کے گھر کے سوا کسی اور گھر کو اپنا سسرال بناؤں۔ تائی جان جیسی ساس اور تایا ابو جیسے سسر مجھے دنیا میں کوئی اور مل سکتے ہیں؟ بتاؤ ذرا۔ وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ اصفر نے ذرا ڈر کر پیچھے ہٹتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنے گھر کے لائف سٹائل پر کچھ آبجیکشنز تھے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ ہم اپنے ملک کے نظام پر بھی تو تنقید کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم باہر جا کر رہنے لگیں؟ وہ کڑے تیوروں سے استفسار کر رہی تھی۔
اصفر نے بھی نفی میں گردن ہلا دی۔ بس اتنی سی خواہش تھی میری کہ ہم لوگ تھوڑے سے ماڈرن، تھوڑے سے کلچرڈ، تھوڑے سے ویل مینرڈ ہو جائیں، ہم سب کی انگلش ذرا سی امپروو ہو جائے۔ یہ اتنی ناجائز خواہشیں تھیں کیا؟ وہ تابڑ توڑ سوال کر رہی تھی اور اصفر کو ایک بار پھر نفی میں گردن ہلانی پڑی۔ جان کی امان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ انزا کے چپ ہونے پر اس نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ انزا نے کمال بے نیازی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رویوں اور سوچوں میں جدت لانی چاہیے، اس میں قطعاً کوئی برائی نہیں۔ زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں اتنی اچھی اور بہترین انگلش سکھانی چاہیے کہ جب ہمارے بچے انگلش بولیں تو انگریزوں کے بچے بھی ان کے فراٹے والی انگریزی سن کر انگلیاں دانتوں تلے دبا لیں، اور نہیں تو کیا۔ انزا اس کی بات سے متفق تھی، لیکن اس ساری کوشش میں یوں نہ لگے کہ ہم کسی احساس کمتری کا شکار ہیں۔ میں اپنی مثال دوں تو دن میں گفتگو کرتے ہوئے لاشعوری طور پر میں درجنوں لفظ انگلش کے بولتا ہوں، منہ پر چڑھے ہوئے ہیں نا، لیکن سچ کہوں تو مجھے یہ مضحکہ خیز لگتا ہے کہ میں اپنے کسی بھتیجا بھتیجی کو کھانا کھلا رہا ہوں تو اس سے پوچھوں کہ بیٹا آپ نے اور ایٹ کرنا ہے یا آپ کا بیلی بھر گیا؟ میں بچوں کو چڑیا گھر لے جاؤں گا تو شیر ببر ہی دکھاؤں گا، مور کو پیکاک کہہ کر نہیں متعارف کرواؤں گا۔ آم کا درخت ہی ہوتا ہے، مینگو ٹری نہیں۔ کوے کو کوا کہنے میں ہی لطف آتا ہے۔ کرو کا تعارف تھرسٹی کرو پڑھ کر خود ہی ہو جائے گا۔ میں بیچارے کوے سے اس کی شناخت کیوں چھینوں؟ میں دھوپ میں پلنگ بچھا کر لیٹوں گا تو بچوں سے تکیہ ہی منگواؤں گا، پلو نہیں۔ اگر ہم یہ چھوٹے بڑے لفظ اپنے بچوں کو انگلش میں ہی سکھائیں گے تو خود سوچو کہ ہمارا مور ہمیشہ کے لیے پیکاک بن جائے گا، جیسے بیچارہ لال بیگ اپنی شناخت کھو کر کاکروچ بن گیا ہے۔ پھر ہم برستی رین میں پکوڑے کھائیں گے، بارش میں نہیں۔ جب درخت ہمیشہ کے لیے ٹری بن جائے گا تو اس سب میں کوئی مزیداری والی بات تو نہ ہوگی نا انزا؟ اصفر نے ہلکے پھلکے انداز میں وہ سب ہی کہہ ڈالا جو وہ عرصہ دراز سے کہنے کا خواہش مند تھا۔ انزا خاموش تھی، لیکن چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی باتیں اس کے جی کو لگی ہیں۔ بعض باتیں اپنی قومی زبان میں ہی اچھی لگتی ہیں، جیسے آئی لو یو کہنے میں وہ بات کہاں ہے جو یہ کہنے میں ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ فقرے کے اختتام پر اس کا لہجہ خود بخود رومانٹک ہو گیا تھا۔ انزا اس سے یہ پوچھ بھی نہ پائی کہ اس نے آئی لو یو کا ترجمہ کیا ہے یا وہ واقعی یہ کہنا چاہ رہا تھا۔ اور ہاں، یہ تو بتاؤ کہ تم صرف اچھی سی ساس اور محبت کرنے والے سسر کی لالچ میں تایا کے گھر کو سسرال بنانے پر راضی ہوئی ہو، اور اس رشتے پر راضی ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں؟ وہ مسکراتی آنکھوں کے ساتھ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، ایک وجہ اور بھی ہے۔ انزا نے شرمیلی مسکان لبوں پر سجائی۔ وہ کیا؟ اصفر کا دل خوش فہم ہوا۔ مجھ سے روٹی گول نہیں بنتی، اور اکثر سسرالوں میں اس بات پر کڑا اعتراض ہوتا ہے۔ بس یہ وجہ ہے۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ آئی لو یو کا ترجمہ کرنے کی بجائے ڈھنگ سے اظہار محبت کر دیتے تو جواب میں بھی کوئی معقول وجہ سننے کو مل جاتی۔ انزا نے جی ہی جی میں مسکراتے ہوئے سوچا۔ انزا آپی، دادی آپ کو یاد فرما رہی ہیں۔ اسی لمحے نعمان کچن میں داخل ہوا تھا۔ اچھا، اصفر بھائی بھی دادی کا جوشاندہ بنوانے میں ہیلپ کر رہے ہیں۔ اصفر کو وہاں دیکھ کر نعمان شریر ہوا۔ اگر آپ چائے بنا رہی ہوتی تو میں پوچھتا کہ چائے پک رہی ہے یا پائے۔ دادی کافی غصے میں ہیں کہ نکمی لڑکی کو ایک پیالی جوشاندہ بنانے میں اتنی دیر لگ گئی۔ جوشاندہ نہیں، قہوہ۔ انزا نے چھوٹے بھائی کی تصحیح کی۔ اچھا، جو بھی ہے، ویسے انزا آپی، جوشاندے یا پھر قہوے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نعمان بھی یقیناً بہن کو چھیڑ رہا تھا۔ جوشاندے کو جس نام سے بھی پکاریں وہ جوشاندہ ہی رہے گا۔ انزا چڑ کر جواب دیتی پیالی میں قہوہ ڈال کر کچن سے نکل گئی۔ اصفر اور نعمان ایک دوسرے کو دیکھ کر زور سے ہنس پڑے تھے۔ اصفر بھائی، سوچ لیں آپ ہی کا مزاج کبھی کبھی قہوے کی طرح کسیلا ہو جاتا ہے، گزارا ہو جائے گا۔ وہ مصنوعی تشویش کا اظہار کر رہا تھا۔ رشتوں میں خلوص ہو تو مزاج کے کسیلے پن پر محبت بھری مٹھاس حاوی آ جاتی ہے، اس لیے ڈونٹ وری یار۔ اصفر بھی مسکرا کر اس کا کندھا تھپکتا کچن سے نکل گیا۔ یہی تو ہے وہ اپنا پن۔ نعمان کچن کیبنٹس کھول کر اپنے لیے کھانے کو کچھ ڈھونڈتا ہوا گنگنانے لگا۔ ختم شد۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔